बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट दौरा चाइना पर जाने लगे हैं। 4 जून से 8 जून तक मियां शहबाज शरीफ साहब दौरा करने जा रहे हैं चाइना का। देखेंगे कि इस दौरे से पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात पर क्या मज़ीद जो अच्छे ताल्लुकात हैं वो किस तरफ जाएंगे, और क्या अमेरिका सी पैक पर जो उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम उनको ख़त्म कर पाएंगे, और क्या सी पैक अपनी तकमील के मराहिल में दाखिल हो पाएगा। और अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी फ़लस्तीन के हवाले से और जंगबंदी के हवाले से, क़त्ल-ए-आम को ख़त्म करने के हवाले से एक नया लाहे अमल जो है उसका भी ऐलान किया है, और क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी इस लाहे अमल की, इसको हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये भी देखेंगे कि अमेरिकी किरदार जो रहा है इजराइल फ़लस्तीन तनाज़े के बीच में, सो क्या इसकी अमेरिका जो है इसकी नेचर ये है कि वो हकीकी तौर पर फ़लस्तीन में अमन का ख़्वाह भी है। और मज़ीद प्रोग्राम के एंड में हम डिस्कस करने जाएंगे पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं। स्टार्टिंग द प्रोग्राम, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर दौरा चाइना करने जा रहे हैं सर। जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को, देखने वालों को। ये एक अहम दौरा होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अहम दौरा होना चाहिए क्योंकि हर दौरा अहम ही होता है। पाकिस्तान से जो दौरा होता है वो बड़ा कामयाब भी होता है। बड़े बड़े MOUs भी साइन किए जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि बस वो कहीं हवा में एक लिहाज से वो गायब भी हो जाते हैं, एवेपोरेट हो जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन का जहाँ तक ताल्लुक है वो नहीं हो पाते। अभी भी आप देखिए कि पिछले दिनों स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो है काउंसिल, उसका इजलास था और वन विंडो ऑपरेशन की बात हो रही थी। न जाने वो एक कौन सी खिड़की है जिसकी हम तलाश पिछली कई दहाइयों से कर रहे हैं, और अभी तक हमें वो एक खिड़की नहीं मिल पा रही जिसके तहत हम फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको पाकिस्तान में लेकर आएँ। चलिए, ये तो अब लेकिन मुझे लगता कुछ यूँ है कि ये जो दौरा हो रहा है 5 रोज़ा, इसके हवाले से पाकिस्तान ने काफ़ी तैयारी की है। आप याद होगा कि इससे पहले हमारे जो प्लानिंग के मिनिस्टर हैं एहसन इकबाल साहब, वो तशरीफ़ लेकर गए थे चाइना। उसके बाद हमारे जो नायब वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी चाइना गए थे। और फिर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी मीटिंग्स भी पाकिस्तान में हो रही हैं कि जो चाइना और सी पैक के कॉन्टेक्स्ट में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उन पे फोकस किया जाए। उनको अब जो सेकंड फेज़ है सी पैक का, उसको सामने रखकर बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, मुंतहा 3-4 चीज़ें हैं जो कि बड़ी अहम हैं इस सारे मामले में। एक तो जो ग्लोबल सिनेरियो है इस वक्त जो बन रहा है, वो भी हमें सामने रखना है। फिर जो रीजनल सिचुएशन है उसको भी सामने रखना है। जो फिर पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो बायलैटरल हमारे ताल्लुकात हैं उनको भी सामने रखना है। और फिर पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, ये 4 डायमेंशंस हैं सी पैक के कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप देख लीजिए। क्योंकि गवादर को अगर आप लीजिए तो मुशर्रफ साहब के ज़माने में प्रोजेक्ट शुरू हुआ और हम खुद चीन के पास गए। ये नहीं कि चीन हमारे पास आया था, खुद चीन के पास गए। हमने कहा कि जी हम गवादर पोर्ट को, डीप पोर्ट को डेवलप करना चाहते हैं, तो हमारे साथ कुछ हमारी मदद कीजिए। तो चीन ने हमारी नेगोशिएशंस की। हमें याद आता है रियाज खोकर साहब हमारे वहाँ पे सफ़ीर थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे। वो मुझे बताया करते थे कि जी हम खुद चीन के पास गए और अब हम बातें कर रहे हैं कि जी बड़ा इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, ये है वो है। हमने खुद भी निगोशिएट किया था। तो चलिए, ये तो की बातें हैं। लेकिन उसके बाद फिर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की 2012 में उनके पास क़यादत आई चीन की, तो 2013 में उन्होंने बेल्ट रोड इनिशिएटिव सोचा, उसका ऐलान किया, और सी पैक उसी बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। अब पहला फेज़ तो चलिए किसी हद तक मुकम्मल हो गया, गवादर पोर्ट भी मुकम्मल हो गई, और एक कॉरिडोर बनना था वो भी बन गया। लेकिन अब दूसरे कॉरिडोर्स भी बनने हैं, और साथ साथ जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उस पर भी बात होनी है। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आप रकशाई का ले लीजिए या दूसरे भी हैं, 2-3 जो है बाबर जी शायद स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। इसी तरह जो है 2-3 मुझे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन 1-2 और भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, उन पे भी काम
ہونا ہے، اور یہ اب میں امید کرتا ہوں کہ اس پہ ہم کوئی صحیح چیز بھارت چین کے سامنے لے کر جا رہے ہیں۔ پھر ہمارا ایک ہے کہ ہم ایگریکلچر میں اپنے جو ہماری زراعت ہے اس کو ہم ڈیولپ کریں، کیونکہ جب ہماری زراعت ابھی بھی پرانے زمانوں کی ٹیکنیکس استعمال کر رہی ہیں، ہم پانی بے بہا خرچ کرتے ہیں اپنے ایگریکلچر پہ، اپنی زراعت پہ، اور پانی جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ بہت اسکیئرس کموڈٹی ہو گئی ہے، تو بالکل ایگریکلچر کو بھی ہم نے ماڈرنائز کرنا ہے، اور جو نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں ان کو متعارف کروانا ہے، تاکہ ہماری ایگریکلچر میں زمین کم استعمال ہو، پانی کم استعمال ہو، لیکن جو ایگریکلچر زراعت جو پروڈیوس ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو، پر ایکڑ yield جسے کہتے ہیں اس کو ہم زیادہ سے زیادہ کریں۔ اسی طرح ایگریکلچر کے ساتھ جڑا ہوا ایک معاملہ یہ ہے کہ جو ایگرو بیسڈ انڈسٹریز ہے اس کو ہم نے بڑھانا ہے۔ ابھی دیکھیے نا، ہمارا پاکستان میں ہم چوتھا یا پانچواں بڑا ملک ہیں دودھ پروڈیوس بالکل کرتا، لیکن ہم نہ کوئی چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں، نہ کوئی اپنے ڈیری پروڈکٹس ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا کوسٹل لائن دیکھ لیجئے، بہت ہمارے وی آر فل آف مرین، اللہ تعالیٰ ہیز بلیسڈ اس، ہم اتنے مرین ریسورسز ہیں، لیکن ہماری فشریز کی اگر ایکسپورٹ دیکھیں تو نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جن پہ ہم نے فوکس کرنا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ ہم اب سی پیک کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک اور پروجیکٹ جو بڑے عرصے سے رکا ہوا ہے، جو مین لائن 1 پروجیکٹ ہے، جس کے جو ریلویز ہم نے ایک لائن بنانی ہے، $6 ارب کا تقریباً پروجیکٹ ہے، لیکن وہ بھی کہیں نہیں چل رہا۔ اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہم ایک لوس کیننز ہیں، ہم صحیح جو زبان میں آتی ہے بات ہم کہہ دیتے ہیں، اور کیونکہ ہمارے ہاں دو آپ یوں کہہ لیجئے کہ دو تھاٹس ہیں۔ ایک کا خیال یہ ہے کہ جی ہمیں چائنا کے ساتھ بالکل نتھی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ویسٹرن دنیا کے ساتھ بھی تعلقات کو ٹھیک رکھنا چاہیے، تو ہمیں تھوڑا بہت چائنا سے پیچھے ہو جانا چاہیے۔ یہ صحیح ایک تھنکنگ ہے پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ، اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے ماضی میں، بلکہ کیبنٹ منسٹرز نے سی پیک کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو بہت تھوڑے تو ہیں لیکن انفلوئنشل بہت ہیں، اور ان کا یہ بات کرتے ہیں تو پھر چائنا کے بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ہمیں کچھ کہتے ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ لیکن جو ایک زیادہ تر جو ہماری تھنکنگ ہے بڑے عام سطح پہ، وہ یہی کہتی ہے کہ جی چین کے ساتھ ہمارے تعلقات مضبوط سے مضبوط تر ہونے چاہیے، صحیح امریکہ پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے جو ہماری اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے چائنا کے ساتھ، اس کو ہمیں زیادہ مستحکم کرنا ہے۔ اور صحیح گلوبل کانٹیکس میں بھی اگر آپ دیکھیے تو امریکہ ہمیشہ سے سی پیک کی مخالفت کرتا رہا ہے، بلکہ امریکہ اور بھارت کے اس حوالے سے جو ہیں مفادات کنورج کرتے ہیں کہ سی پیک نہیں ہونا چاہیے، ہمیں چائنا کے ساتھ تعلقات کو ذرا اتنا زیادہ نہیں بڑھانا چاہیے۔ اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو انریسٹ ہے اور جو وہ زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ سی پیک کا انحصار کوئی مانے نہ مانے بلوچستان میں استحکام سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل بالکل اگر وہاں پہ اسٹیبلٹی ہوگی، یا چائنیز کو ٹارگٹ کریں گے، جس طرح مارچ کے مہینے میں 5 انجینئرز کو مارا گیا تھا خیبر پختونخوا میں، اور اس سے پہلے بھی کئی حملے ہوئے ہیں چینی ماہرین پر پاکستان میں، تو اس سے آبویسلی چین کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا کہ وہ یہاں پہ جو پروجیکٹس ہیں ان کو آگے لے کر چلے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بھارت اور امریکہ کے جو ڈیزائنز ہیں ان کے بارے میں بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگر آپ لیٹرلی دیکھیے تو اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں۔ یہ تو دیکھیے نا، سی پیک ابھی آیا ہے، لیکن بالکل اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے پاکستان بھارت کے چین کے تعلقات، تو یہ اس کی بڑی امپورٹنس ہے، چاہے ہمارے سیکیورٹی کے معاملات ہوں، چاہے ہمارے ڈیفنس کے معاملات ہوں، ہمارے اکنامک معاملات ہوں۔ ابھی بھی چین ہمیشہ ہماری مدد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ہمیں بہت سے معاملات میں دنیا بھر میں سپورٹ بھی کرتا ہے، اسی طرح ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1 چائنا پالیسی ہے، ہم پاکستان اس کو بڑے زبردست طریقے سے ویگرسلی ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک دو ہمارا میوچلی بینیفٹ کا ریلیشن شپ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے، اور پاکستان کو اس سلسلے میں اپنے بالکل ذہن میں کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اب ہمارے وزیر اعظم جائیں گے
5 روزہ دورہ ہے اور آبویسلی ساری نگاہیں لگی ہوئی ہیں کہ جب مشترکہ اعلامیہ ایشو ہوگا تو اس میں کن کن چیزوں کا ذکر ہوگا. صحیح. آبویسلی جب اس قسم کے اعلامیے ایشو ہوتے ہیں آپ جانتی ہیں کہ دونوں سائڈز اس بات کا اعادہ کریں گے کہ جی ہم سی پیک کو اب بڑا زبردست طریقے سے آگے پرسو کرنے جا رہے ہیں. لیکن بات وہیں پہ آ کے رک جاتی ہے کہ آیا پاکستان میں اس قسم کے حالات ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، تاکہ جو بھی چینی ماہرین یہاں پہ کام کر رہے ہیں، چینی شہری یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کو پوری سیکیورٹی حاصل ہونی چاہیے. ہم نے ماضی میں ایک خاص بریگیڈ اس کے لیے بنایا، پورا کچھ سیکیورٹی کے فورسز ہم نے صرف اسی لیے ایک فوج اختیار کی کہ وہ چینیوں کی سیکیورٹی کے لیے ہم نے اس کو. بالکل. تو کیا اب یہ ہم اس کو صحیح معنوں میں امپلیمنٹ بھی ان چیزوں کو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ پھر دوسرا اگر آپ جائیے تو دوسرا جو وہ ہے اسپیشل اکنامک زون، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، اس میں راکاشئی ہے، علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی ہے، بوستان اسپیشل اکنامک زون ہے، پھر صحیح. بھابجی اسپیشل اکنامک زونز ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ہم نے سوچنا ہے اور اس پہ چینیوں کو ایک لحاظ سے راضی کرنا ہے کہ اب صحیح. وہ جو انویسٹمنٹ چاہتے ہیں. سو باسی صاحب، چائنیز کو تو ہم شاید منا بھی لیں، ماضی میں بھی مناتے چلے آئے ہیں. سو امریکہ کو منا پائیں گے یا نہیں؟ نہیں، امریکہ کو منانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. گو کہ میں اس بات سے واقف ہوں کہ جب بھی ہماری امریکہ سے گفت و شنید ہوتی ہے تو سی پیک کے بارے میں، چائنا کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہیں. وہ یہ کہتے صحیح. رہتے ہیں کہ چائنا آپ کو قرضوں میں پھنسا رہا ہے اور آپ کو ان قرضوں سے نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اس قسم کا وہ ایک پروپیگنڈا تو کرتے رہتے ہیں. نہ صرف پاکستان میں، اگر آپ دوسرے ممالک کو بھی دیکھیے، چاہے وہ سری لنکا ہو، دا مالدیوز ہو، افریقہ میں کوئی دیکھ لیجئے، تو ان کا یہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے یورپ ویسٹرن دنیا کا کہ چین کے ساتھ جس نے بھی تعلقات کو بڑھایا ہے تو فائنلی ایونچولی وہ قرضوں کی جو قرضوں کا بوجھ ہے اس میں دب کر رہ گیا ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. چین کے ساتھ اگر ہم کوئی قرضے لیتے بھی ہیں وہ ایک سافٹ لونز ہوتے ہیں، گرانٹس نہیں صحیح. ہوتی. بعض اوقات گرانٹس ہی مل جاتی ہیں لیکن سافٹ لونز ہوتے ہیں. ہمارے اس وقت اگر آپ قرضوں کا دیکھیے، ٹھیک ہے اس وقت جو مجموعی قرضے ہیں ہمارے ایکسٹرنل، اس میں 30 سے 35% چائنیز قرضے ہیں، لیکن باقی قرضے تو دنیا دوسرے ممالک کے ہیں. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں اپنی اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں جو قرضے بھی ہیں ان کو صحیح طریقے سے نیگوشیٹ کر سکیں. جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ بھی رہی ہے مختلف پروجیکٹس میں، اس کو ہم صحیح طور پہ نیگوشیٹ کر سکیں. ہمارے ہاں پرابلم بنیادی طور پہ یہی ہے کہ پہلے تو ایک جو ون ونڈو کی میں نے بات کی، وہ ایک ونڈو ابھی تک نہیں مل رہی. ہمارے یہاں بیوروکریٹک لوپ ہولز ہیں اور اتنے ریڈ ٹیپزم اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہمیں صحیح پتہ نہیں چلتا کہ کیا چیزیں ہیں جو اویلیبل ہیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے. اسی لیے آپ دیکھیے نا، سعودی عرب کے محمد بن سلمان صاحب نے آنا تھا، بالکل. وہ اسی وجہ سے نہیں آئے کہ پاکستان میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہم کن منصوبوں میں سعودی انویسٹمنٹ ہمیں چاہیے. تو چین کے معاملے میں ہمیں کوئی دو آرا نہیں ہونی چاہیے پاکستان میں. یہ ضرور ہے کہ ہمیں اپنے جو مفادات ہیں ان کا ادراک ہونا چاہیے اور ہم اپنے مفادات کو بھرپور طریقے سے پروٹیکٹ بھی کریں. بالکل. لیکن ایک بنیادی فیصلہ ہمیں کل لینا چاہیے کہ چین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں. سی پیک ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ 60-65 بلین ڈالر کی بات نہیں ہے، یہ آگے صحیح. بھی جا سکتا ہے اور اس کو پاکستان سے مستقل فائدہ ہو سکتا ہے. کیونکہ چین نے جو ڈیولپمنٹ کا جو اسٹیج ہے چین کا، وہ اس میں بہت سی انڈسٹریز جو ہیں، جو بیسک انڈسٹریز آپ انہیں کہہ رہے ہیں، ان کو باہر کہیں اور دنیا میں شفٹ کرنا ہے. اور صحیح. پاکستان کو چاہیے کہ وہ ساری جو انڈسٹری ہے وہ یہاں پہ آئے تاکہ ہم یہاں سے ایکسپورٹ کر سکیں. ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز ہمیں چاہیے تاکہ ایکسپورٹ بیس، تاکہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھا کر اپنا جو بیلنس آف پیمنٹس ہیں ان کو ٹھیک کریں اور اپنے جو ہمارا سوشل سیکٹر ہے ہمارا، اس پہ ہم انویسٹ کر سکیں. لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہمارے ہاں پروجیکٹس بڑے کلیئر ہوں گے. اسپیشل انویسٹمنٹ جو فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے
یہ ایک لوگ اس کے بارے میں سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس پہلے بھی اتنے بیوروکریٹک اسٹرکچرز موجود تھے، تو کیا ضرورت تھی ایک اور بیوروکریسی، ایک اور طرز کا انسٹیٹیوشن بنانا؟ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی تک اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا۔ لیکن چلیے کیونکہ ہمارے پاس پہلے بھی بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی موجود تھا اور بھی بڑے ادارے موجود تھے جو کہ انویسٹمنٹ پہ کام کر رہے تھے، لیکن چلیے اگر حکومت نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے ایک فیصلہ کر لیا تھا اور اس کے بعد اس حکومت نے بھی اس کو اپنایا ہے اور اس کو اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کی بھی سوچا ہے، تو ٹھیک ہے۔ اگر یہ ایک فوکل پوائنٹ ہمیں مل گیا ہے تو اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن اگر یہ صرف میٹنگز ہی کے لیے ہے اور صرف اسٹیٹمنٹس کے لیے، پھر تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ تو صحیح، ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم جو ہمارے ہاں کنفیوژن ہے، جو ہمارے ہاں ایک لحاظ سے لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ ہم کیا کریں، کبھی امریکہ کی جانب سے پریشر آ جاتا ہے، کبھی کہیں سے پریشر آ جاتا ہے تو ہم ڈگمگا سے جاتے ہیں۔ ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ اور کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ فیوچر یہی ہے۔ سچی بات یہی ہے کہ ہمارے ایشیا میں اگر آپ دیکھیے تو چائنا بڑا کلیئرلی آگے بڑھ رہا ہے۔ نہ صرف وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بڑھانا چاہتا ہے، سی پیک پہ کام کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ افغانستان کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے۔ سینٹرل ایشین ریپبلکس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ادھر سے کوریڈور بنا کر لا رہے ہیں۔ تو چین از ویری سیریس۔ اب صحیح۔ ہم کتنے سیریس ہیں، سارا معاملہ یہیں پہ آ کے رک جاتا ہے کہ آیا ہمارے ہاں سیریسنس آف پرپز ہے کہ نہیں۔ ہمیں اور چین کا بڑا کنسرن ہے، ایک تو سیکیورٹی کا اور پھر ہمارے بالکل ہاں جو باسط صاحب، آپ نے یہ جیسے سیکیورٹی کنسرنز کی بات کی، سو ہم نے دیکھا کہ جتنے چائنیز انجینئرز یا کوئی بھی چائنی باشندے پاکستان میں ان پر ایک تواتر کے ساتھ حملوں کا، ان کو مار دینے کا سلسلہ جاری ہے، سو کیا یہ بھی کنسرنز ہیں چائنا کے جن کو دور کرنے کے لیے میاں شہباز شریف صاحب نے یہ اپنا دورہ جو ہے وہ اسکیجول کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی چین کے صدر اور چین کے وزیر اعظم یہ سارے معاملات اٹھائیں گے، اور صحیح، یہ ہمارے وزیر خارجہ گئے تھے جہاں تک میری معلومات ہیں، وہاں بھی یہ معاملات ڈسکس ہوئے تھے، اور چینی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے اپنے بڑے واضح طور پہ پاکستان سے کہا تھا کہ جب تک سیکیورٹی نہیں ہوگی ہم کس طرح بات کو آگے بڑھائیں، تو بالکل، سیکیورٹی کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ تو ہم نے ان کو یقین تو دلایا ہے کہ اب ہم اپنے جو یہاں پہ سیکیورٹی میں جو بھی ہمارے لوپ ہولز ہیں ان کو پلگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم نے ان کو یقین دلایا کہ ہم فل سیکیورٹی، فول پروف سیکیورٹی ہم پرووائڈ کریں گے چینی شہریوں کو جو بھی یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن ایک تو ہم یقین دلاتے ہیں، اس کی دوسرا پھر پہلو یہ ہے کہ چینی بڑے کلوزلی آبزرو بھی کرتے ہیں کہ صحیح، آپ نے جو بات کی ہے اس کو آپ ایکسیکیوٹ کس طرح کریں گے، کس طرح آپ ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چین کو ہمیں ہر اسٹیج پہ کانفیڈنس میں لیتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم کوئی ایسے اقدامات لے رہے ہیں جو چینی باشندوں کی یا چینی شہریوں کی یہاں سیکیورٹی، پاکستان میں سیکیورٹی کے لیے ہیں، تو ہمیں ان کو ایک لحاظ سے کیپ دم پوسٹڈ جس طرح صحیح، کہتے، تو اس طرح ہی چین کے جو کنسرنز ہیں، جو وریز ہیں، وہ کم ہوں گی۔ چین یہ جانتا ہے کہ ہمارا اوور ایک لحاظ سے ہمارا فوکس تو ٹھیک ہے کیونکہ بائی اینڈ لارج پاکستان میں عوام چین کو پازیٹیولی دیکھتے ہیں، صحیح، اور یہ چین کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ دوسری طرف جو ویسٹرن دنیا ہے، گو کہ ہماری ایلیٹ کلاس کا رجحان ہمیشہ ویسٹرن دنیا کی جانب رہا ہے کیونکہ ہم انگریزی بولتے ہیں، بالکل، ہم تو ہمارا سارا کلچر جو ہے وہ انفلوئنسڈ ہے ویسٹرن دنیا سے۔ دنیا بھر کا یہی ہے، جس سے ہم نیو امپیریلزم بھی کہتے ہیں۔ یہ جو نیو امپیریلزم ہے یہ اپنے تئیں اس نے تمام دنیا کو ایک لحاظ سے اس میں متاثر کر رکھا ہے، چاہے وہ صحیح، میکڈونلڈز ہو، چاہے وہ انگریزی زبان، تو ایک تو انگریزی تو ویسے ہی ایک لنگوا فرینکا بن گیا، دنیا کی زبان بن گئی ہے، لیکن صحیح، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی لیڈ کے جو بھی رجحانات ہوں، ایک کنسنسس ضرور پایا جاتا ہے کہ پاکستان چین تعلقات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اسی کو سامنے رکھ کے، اور اگر امریکہ بھی کوئی بھی ہم سے کنسرنز کا اظہار کرتا ہے تو ہمیں بڑے واضح طور پر ان کو بتا دینا چاہیے کہ ہم امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، اچھے تعلقات، میوچولی بینیفیشل تعلقات، لیکن جہاں تک چین پاکستان کے تعلقات کا تعلق ہے اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔
بالکل صحیح باسط صاحب، ایکچولی کمپرومائز ہم کر بھی نہیں سکتے کیونکہ پاکستان کی مجبوری ہے، جیسے ہمارا ایران کے ساتھ بارڈر ہے، چائنا کے ساتھ بارڈر ہے، بھارت کے ساتھ بارڈر ہے، افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے، سو ایونچولی پاکستان کی بہت بڑی مجبوری بھی ہے کہ ہمیں چائنا کے ساتھ اپنا بارڈر جو ہے اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ ناظرین یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، امریکی صدر جو بائیڈن نے بڑے وثوق کے ساتھ اب ایک نیا پلان جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا ہے کہ غزہ میں جو نسل کشی کی جا رہی ہے، جنگ بندی کی جا رہی کی طرف جو رجحان جا رہا ہے، سو اس کے لیے ایک نیا پلان جو ہے وہ ہم انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں۔ سو یہ پلان کس قدر جو ہے وہ پریکٹیکل امپلیکیشنز اپنے اندر رکھتا ہے، اس حوالے سے باسط صاحب آپ اس پلان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ حقیقت میں یہ چاہتا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے اب حل ہو جانے کی جانب جائے؟ امریکہ کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ فلسطین کا مسئلہ حل ہو، وہ ریاستی صحیح۔ جو معمولہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے اس کے مطابق اسرائیلی ریاست بھی قائم ہو جائے تو قائم ہے، اور دوسری طرف فلسطینی ریاست بھی۔ لیکن جو صدر بائیڈن نے گزشتہ روز ایک 3 فیز پلان اپنا دیا ہے، اس کا پہلا مرحلہ تو یہی ہے کہ دونوں حماس اور اسرائیل 6 ہفتے کی جنگ بندی کریں فوری طور پہ، اور اس کے بعد پھر تبادلہ ہو، جو اسرائیلی یرغمالی حماس کے پاس ہیں اور جو اسرائیلی جو فلسطینی قیدی ہیں اسرائیل کے پاس صحیح۔ رہا کیا جائے۔ اور پھر تیسرا یہ ہے کہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے، ریکنسٹرکشن کے لیے انٹرنیشنل اسسٹنس دی جائے۔ اب اسرائیل نے، نتن یاہو نے اس کو رد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارا تو جو 2 آبجیکٹیوز تھے، ایک تو یہ آبجیکٹیو تھا کہ جو اسرائیلی یرغمالی ہیں حماس کی، اس وقت ان کے پاس ان کو واپس لایا جائے اور حماس کا بالکل خاتمہ کیا جائے، حماس کو بالکل ختم ہو جائے۔ اب یہ دونوں جو چیزیں ہیں انکمپیٹیبل ہیں میرے حساب سے، کیونکہ ایک صحیح۔ طرف آپ حماس سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو آپ کے یرغمالی واپس کرے، اور دوسری طرف آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ حماس کو ختم کر دینا ہے، تو یہ بات آگے بڑھنے والی نہیں ہے۔ اور چونکہ نتن یاہو اس وقت بڑے سیاسی طور پہ بڑے کمزور ہیں، وہ نہیں چاہیں گے، وہ تو اس کو طول دینا چاہیں گے اس وقت۔ لیکن دوسری طرف ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ منتہا یہ ہوئی ہے کہ جو بینی گینٹس ہیں، جو وار کیبنٹ کا حصہ ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے فوری طور پہ انتخابات ہونے چاہیے، کیونکہ صحیح۔ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ یہ معاملات اس طرح ہی چلتے رہیں۔ انہوں نے 8 جون تک کی ڈیڈ لائن دی ہے نتن یاہو کو کہ وہ الیکشن کے بارے میں کچھ اناؤنسمنٹ کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہ وار کیبنٹ سے الگ ہوتے ہیں تو کیا اس کا اثر کنیسٹ پہ ہوتا ہے، کیونکہ کنیسٹ میں 64 جو سیٹیں ہیں وہ چاہیے نتن یاہو کو، اور میرا نہیں خیال، جہاں تک میں نے دیکھا ہے، اس سے بینی گینٹس کے الگ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کو جو فار صحیح۔ رائٹ کے جو لوگ ہیں، بن گویر ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جاری رہے اور حماس کو بالکل تباہ و برباد کر دیا جائے، لیکن یہ ممکن ہے نہیں، جیسا میں نے پہلے کہا۔ تو ابھی ایک اور انیشیٹو چین کی جانب سے آیا ہے، بلکہ آپ کو بھی دیکھا ہوگا، ہمارے ناظرین نے بھی، کہ چین میں چین اور عرب فارن منسٹرز کی ابھی کانفرنس ہوئی ہے پچھلے دن، بالکل۔ گزشتہ روز تھرسڈے کو، جمعرات کے دن۔ تو اس میں جو اعلامیہ ایشو ہوا ہے، اس میں اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ اس جنگ کو فوری طور پہ بند ہو جانا چاہیے، اور اب چین جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس کی بھی انہوں نے پروپوزل دی ہے کہ فلسطین پہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہونا چاہیے تاکہ سارے معاملے کو ریوائیو کیا جا سکے۔ اب صحیح۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت جو امریکہ نے، جو صدر بائیڈن نے پروپوزل پیش کی ہے، ایکچولی معاملہ کچھ یہ ہے نا کہ امریکہ بھی تو دوگلی پالیسی اس نے بنا رکھی ہے نا۔ ایک طرف تو یہ پروپوزل دے رہا ہے، دوسری طرف جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں اسی قسم کی قراردادیں آتی ہیں فوری جنگ بندی کی، اس کو ویٹو کر دیتا ہے۔ صحیح۔ تو اس وقت بھی جو پریزیڈنٹ بائیڈن نے جو تھوڑا بہت بات کی ہے، میرے خیال میں جو ڈومیسٹک پریشرز آ رہے ہیں بائیڈن کو، کیونکہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور کچھ سوئنگ اسٹیٹس ہیں، مثال کے طور پر مشیگن ہے یا جارجیا ہے، اس میں جو عرب امریکن کمیونٹی، انہوں نے بڑے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ وہ بائیڈن کی پالیسی سے خوش نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ٹرمپ کی پالیسی سے خوش ہوں گے، ان کو ٹرمپ کے رجحان کا ہی معلوم ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم ووٹ ہی نہیں کسی کو دیں گے۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ بائیڈن
اگر ان سوئنگ اسٹیٹس میں ان کو عرب دنیا سے یا مسلمان دنیا سے لوگوں سے وہاں پہ ووٹ نہیں ملتا تو پھر بہت یہ ایک لحاظ سے بائیڈن صاحب کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ اگلا انتخابات جیت سکیں. تو اس وجہ سے بائیڈن نے اپنی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس کو بھی سامنے رکھا، اور جو وہ صحیح. چاہتے ہیں کہ چائنا کا انفلوئنس کم ہو اس ریجن میں، کیونکہ چائنا نے دیکھیے ایک اور بڑا امپورٹنٹ کام کیا کہ پچھلے دنوں انہوں نے حماس کی اور جو فتح ہے فلسطینین اتھارٹی کی، جس کو محمود عباس جو ہیں ان کو صدر ہیں، ان کی ایک میٹنگ کروائی چین میں ہی، تاکہ جو ان کے آپس کے اختلافات ہیں ان کو کم کیا جائے، ان کو صحیح. ختم کیا جائے. کیونکہ جب تک فلسطین کے اندر حماس اور جو فتح ہے ان کے درمیان یہ اختلافات رہیں گے تو وہ ایک مربوط پالیسی نہیں دے پائیں گے. تو یہ بڑا ایک چین کا بڑا زبردست اسٹیپ تھا کہ انہوں نے ایک میٹنگ کروائی. اب اس سے کیا نتائج نکلتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے، لیکن چین اپنے تئیں پوری کوشش کر رہا ہے کہ جو بھی اس کا انفلوئنس ہے وہ اس کو استعمال کرے اور اس معاملے میں کوئی پیش رفت ہو، کیونکہ چین کے انٹرسٹ میں بہرحال یہی ہے کہ ایک ٹو اسٹیٹ سلوشن ہو، یہاں مشرق وسطیٰ میں امن آئے تاکہ جو اس کی اکنامک صحیح. فوکس ہے وہ برقرار رہے. دوسری طرف یہ تو ایک امپورٹنٹ، لیکن اس وقت ایک اور معاملہ یوکرین کا بھی چل رہا ہے جیسے کہ آپ جانتی ہیں، اور یوکرین میں ابھی گزشتہ روز 2 روزہ ایک نیٹو کی جو فارن منسٹرز کی کانفرنس ہے وہ ہوئی، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ مجھے تو یوں لگا کہ جو ویسٹرن دنیا ہے، خاص طور پہ جو یورپ ہے، وہ بہت ورڈ ہے، کیونکہ صحیح. رشیا کو کافی کامیابیاں مل رہی ہیں یوکرین میں، اور وہ کسی طور بھی ڈیفینسو نہیں ہے، ان دا سینس کہ وہ چائنا کا جو 12 پوائنٹ فارمولا ہے یوکرین کے متعلق، اس پہ وہ راضی تو ہے لیکن یوکرین اس پہ راضی نہیں ہے. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مہینے جون میں سوئٹزرلینڈ میں ایک انٹرنیشنل پیس کانفرنس ہونے جا رہی ہے یوکرین سے متعلق. اب یوکرین کے جو پریزیڈنٹ ہیں زیلنسکی صاحب، وہ بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں کہ دنیا بھر میں اس میں شرکت ہو اس پیس کانفرنس میں، جس میں تقریباً 160 ممالک کو مدعو کیا گیا ہے. لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن اس میں شرکت نہیں کریں گے، جو چین کے صدر ہیں شی وہ اس میں شرکت نہیں کریں گے، بھارت سے شرکت نہیں ہوگی، ہمارے وزیر اعظم بھی نہیں جائیں گے. تو ایک لحاظ سے، اور پھر چونکہ روس کو اس میں دعوت نہیں دی گئی تو اس وجہ سے اس پیس کانفرنس کا بھی کوئی معنی نہیں ہے، صحیح. یہ پروپیگنڈا ایکسرسائز پہ ہی طور پہ ختم ہو جائے گی. تو اب معاملہ یہ ہے کہ تقریباً اس وقت آپ دیکھیے تو پچھلے 2 سالوں میں یہ فروری 2022 میں یہ وار شروع ہوئی تھی یوکرین کی، تو اس وقت 40 سے 50 بلین ڈالر یوکرین کو ہر سال مل رہے ہیں. 2 سالوں میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ تقریباً 80 سے 100 بلین ڈالر That's a ابھی تک huge amount. اپنی یورپین کنٹریز خرچ کر چکے ہیں یوکرین میں، اور اگلے 5 سالوں کے لیے انہوں نے کمٹ کیا ہے 100 بلین ڈالر. تو صحیح. اور پھر روس کی جانب سے دھمکیاں بھی ہیں، کیونکہ جو اسلحہ وغیرہ پرووائڈ کر رہے ہیں ویسٹرن دنیا یوکرین کو، تو انہوں نے بڑے واضح طور پہ رشیا نے کہہ دیا کہ اگر یہ اسلحہ رشین ٹیریٹری میں استعمال ہوا ان کے خلاف تو پھر وہ دوسرے ممالک پہ بھی حملہ کرنے کے لیے ان کو فری ہینڈ مل جائے گا. تو ایک صحیح. بڑا کمپلیکسٹی اس میں آ گئی ہے. اسی وجہ سے چونکہ 2 اس وقت کانفلکٹس چل رہے ہیں، ایک فلسطین میں غزہ میں اور دوسرا یوکرین میں، تو جو ویسٹرن دنیا کا فوکس وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے. پھر الیکشنز بھی ہو رہے ہیں، ایک طرف امریکہ میں الیکشنز ہو رہے ہیں، دوسری طرف برطانیہ کو بھی دیکھیں تو یہاں بھی 4 جولائی کو انتخابات ہونے جا رہے بالکل. ہیں. تو ایک ڈومیسٹک پالیٹکس ہی بیچ میں آ گئی ہے، اور پھر جو چین کے بارے میں ویسٹرن دنیا کے خدشات ہیں یا ان سے خوف زدہ ہیں وہ بھی آڑے آ رہے ہیں. تو دنیا کوئی مل کر ان 2 ایشوز پہ اس طرح کام نہیں کر رہی جو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ بہرحال جنگ جہاں بھی ہو ان کے اثرات تو پوری دنیا میں ہی پھیلتے ہیں. اور ہم نے دیکھا صحیح. کہ کس طرح جب یوکرین اور رشیا کے درمیان وار ہوئی تو ویٹ کا ایک کرائسس آیا لیٹن امریکہ میں، افریقہ میں، بلکہ ہمارے ہاں بھی اس طرح شروع میں ایک آئل کرائسس بھی آیا، لیکن اب حالات کچھ بہتر ہو گئے ہیں. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جب تک یو این سیکیورٹی کاؤنسل یکجا نہیں ہوگی، یا بائیڈن صاحب نے تو یہ سیز فائر پلان دے دیا
لیکن کیا وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی کوئی اگر قرارداد انہی along دیز لائنز اگر لائی جائے تو کیا وہ اس کے حق میں ووٹ دیں گے؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اور یہ جو ہے کیا یہ ریزولوشن چیپٹر 7 کے تحت اڈاپٹ ہوگی کہ نہیں؟ کیونکہ صحیح. چیپٹر 7 کے تحت اگر اڈاپٹ ہوگی تو پھر وہ لازم ہو جائے گا کہ اگر اسرائیل ان شرائط کو نہیں مانتا کہ اس قرارداد کو نہیں مانتا تو پھر یو این سیکیورٹی کونسل اس بات کی مجاز ہوگی کہ وہ کوئی پیونیٹیو ایکشن بھی لے اگینسٹ اسرائیل. لیکن لگتا نہیں ہے کہ یو ایس بائیڈن صاحب اس حد تک جائیں گے. ممکن ہے کہ کوئی ایسی ریزولوشن ہو جائے جس پہ یو ایس اپنے آپ کو ایبسٹین کر لے اور یہ ریزولوشن پاس ہو جائے. اب دیکھنا یہ پچھلے ہفتے یو این سیکیورٹی کونسل کی بہت طویل میٹنگز ہوئی جہاں پہ بے شمار تقاریر بھی ہوئی لیکن کوئی قرارداد منظور نہیں ہو سکی. اب دیکھنا صحیح. یہ ہے کہ اسپین کے بعد چونکہ یہ ویکنڈ پہ آیا ہے، کل ہی آیا ہے جمعے کے روز، اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اگلے آنے والے دنوں میں یو این سیکیورٹی کونسل کو اپنا اجلاس بلاتی ہے اور یہ کوئی قرارداد پیش کرتی ہے اس معاملے میں. اگر یہ قرارداد آتی ہے اور چیپٹر 7 کے تحت آ جاتی ہے تو یہ بہت ایک اچھا میں سمجھتا ہوں کہ موو اسٹیپ فارورڈ ہوگا تاکہ اس جنگ کو ختم کیا جائے. حماس کو جہاں تک تعلق ہے ختم کرنے کی بات وہ تو ہو نہیں سکتا. تو اسرائیل جو بن نتنیاہو ہے، جو فار رائٹ کے لوگ ہیں، اس کا سب سے بڑا پرابلم وہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک اس جنگ کو لے کر جا سکتے ہیں. اس میں ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ روس بھی یہ چاہتا ہوا کہ یہ جنگ جاری رہے تاکہ جو یوکرین پہ فوکس ہے اس طرح وہ نہ آ سکے، یا جو یوکرین پہ ایک لحاظ سے جو ڈیوائیڈڈ ہے اٹینشن اور ریسورسز مغربی دنیا کے، وہ اپنے طور پہ ایک چیلنج تو ہے کیونکہ ویسٹرن دنیا میں گورنمنٹس نے ڈیفینیٹلی فرانس نے اپنی پوزیشن تبدیل کی ہے سول سوسائٹی کے پریشر میں. یو کے نے ابھی اس طرح نہیں کیا. صدر بائیڈن نے بھی پریشر تو لیا وہاں جو سول صحیح. سوسائٹی کا ہے، لیکن دیکھنا یہی ہے کہ نتنیاہو اور جو ان کی کوalition پارٹنرز ہیں اور جو بینی گینٹس نے جو وارننگ دی ہے اس کا کیا اثر ہوتا ہے. اصل معاملہ تو اسرائیل پہ آ کے رک جاتا ہے، اور یہ اسرائیل پہ اگر پریشر سسٹین ہو سکتا ہے اور خاص طور پہ یو این سیکیورٹی کونسل میں اگر قرارداد آ جاتی ہے انڈر چیپٹر 7 تو پھر یہ ایک بہت بڑا اسرائیل کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ ان چیزوں کو اگنور کرے یا ان کو ڈسمس کرے. تو انٹرسٹنگ ڈیز آر اہیڈ اینڈ لیٹس ہوپ کہ غزہ کو یا جو فلسطینیوں کو اس وقت پرابلم ہے، جو 36,000 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، 80 سے 90,000 لوگ زخمی بالکل. ہیں، ایک بڑی میل نیوٹریشن ہے وہاں پہ، قحط والی صورتحال، لوگوں کو پینے کا پانی بھی نہیں مل رہا. تو یہ سارا جو تکلیف دہ صورتحال ہے یہ ختم ہو اور ایک 2 اسٹیٹ سولوشن کی جانب معاملات آگے بڑھ بالکل. سکیں. وی آر سو مچ ہوپ فل کہ 2 اسٹیٹ سولوشن جو جانب دنیا جائے اور فلسطینیوں کے لیے جو ہے امن قائم کیا جا سکے، امن کا نفاذ کیا جا سکے ان کی اپنی ہی ٹیریٹری میں. سو ناظرین بریک کے بعد آئیں گے اور ڈسکس کریں گے پاکستان کے افغانستان کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور اب کچھ بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے. سو باسط صاحب، پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ایکسپیکٹڈ ہیں اور جو تعلقات کی فی الحال نوعیت ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا ایسے میئرز ہمیں لینے چاہیے کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ معمول پر آ جائیں؟ ایک شعر ویسے ہی یاد آ گیا ہے، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، صحیح. لیکن بہرحال ایک شعر یاد آ گیا ہے منیر نیازی کا کہ میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا. افغانستان کا بھی معاملہ کچھ ایسے ہی صحیح. لگتا ہے، کیونکہ جب 15 اگست 2021 کو طالبان نے کنٹرول سنبھالا تو ہمارا ایک یوفوریا تھا کہ جی اب ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن کیا کہیے کہ ہم نے اچھا بھلے معاملات ہمارے حق میں جا رہے تھے لیکن ہم نے ایک کچھ غلط اسٹیپس لیے جس کی وجہ سے جو تعلقات ہمارے ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو پائے. اور اب ایک کہا جا سکتا ہے کہ ایک مسٹرسٹ سا ہے جو کہ ہونا نہیں چاہیے تھا.
اور اس سے معاملات اور ڈفیکلٹ ہو گئے ہیں پاکستان کے لیے خاص طور پہ. صحیح. ابھی جو ریسنٹلی جیسا کہ ہمارے ناظرین جانتی ہوں گے کہ ہم نے افغان جو طالبان کی گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کی ہیں جن سے بالکل یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ ابھی تک ایکٹیو ہے اور وہاں پہ ان کو ایک لحاظ سے بڑی اسپیس حاصل ہے کہ وہاں پہ وہ کاروائیاں پلان کرتے ہیں اور پھر ان کو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں پاکستان میں. تو یہ یہاں تک تو پاکستان کا بالکل ایک ہماری بجا ڈیمانڈ ہے کہ جو طالبان کی حکومت ہے کابل میں وہ اٹ شوڈ میک شور کہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے ٹیرر ایکٹیویٹی وہاں اس کو پلان کرنے کی یا وہاں پہ جو بھی ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں موجود ہیں ان کو یہ آزادی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ یا ان کو وہ اسپیس نہیں ملنی چاہیے جس سے یہ پاکستان میں وہ دہشت گردی کی کاروائیاں کر سکیں. یہ بالکل. تو پاکستان کی ڈیمانڈ ہے اور اس میں قطعاً کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے. اور اس دوسری طرف میں ہمیشہ سے یہی کہتا رہا ہوں کہ دہشت گردوں کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. تو ہمیں بھی بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی مذاکرات ہم نہیں کریں گے جب تک کہ وہ اپنے جو ہتھیار ہیں اپنے آپ کو ڈسارم نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی ان کے ساتھ نیگوسیشنز نہیں ہو سکتے. یہ بات تو بڑی کلیئر ہے. اب معاملہ کچھ یہ ہے کہ طالبان افغانستان کے جو طالبان ان کے ساتھ ہم کس طرح انگیج کریں. یہ بالکل میں پہلے بھی زور دے کر یہ بات کہتا رہا ہوں کہ بعض چیزیں سفارتکاری میں ایسی ہوتی ہیں جو آپ پس پردہ کرتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ سامنے لے کر لاتے ہیں. اب یہ اس میں ایک توازن برقرار رکھنا بڑا ضروری ہے. ہم نے وہ توازن کہیں کھو دیا ہے. میرا اپنا صحیح. خیال یہی ہے کہ ہمیں واپس پس پردہ سفارتکاری کی طرف جانا چاہیے اور اس میں طالبان کے ساتھ ایک مستقل بنیادوں پہ ہمیں انگیج ہونا چاہیے کیونکہ طالبان ہمارے مسائل سمجھتے ہیں وہ کہ ان کے اور ٹی ٹی پی کے ایک لحاظ سے بڑے عرصے سے تعلقات بھی رہے ہیں. لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ طالبان جو افغانستان کے وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر پاکستان غیر مستحکم ہوتا ہے تو وہ بھی ان کے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں نہیں ہے. وہ کہ شارٹ ٹرم انٹرسٹ ان کو ہو سکتا ہے لیکن طالبان کو میرا خیال میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان اگر مل کے کام کریں گے تو بالآخر ان کو بھی فائدہ ہوگا. کیونکہ اگر سی پیک جاتا ہے افغانستان یا ازبکستان افغانستان پاکستان ٹرین لائن ہم ریلوے لائن بچھاتے ہیں یا اور بے شمار پروجیکٹس ہیں جس میں پاکستان افغانستان کی مدد کر سکتا ہے. ٹریڈ پہ ان کی ہماری ایک لحاظ سے بڑا ہم کچھ اس پہ کام کر سکتے ہیں تو افغانستان کو بالآخر فائدہ ہی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک سسٹین طریقے سے افغانستان کے ساتھ انگیج کریں. ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ روس شاید بالکل. طالبان کی حکومت کے ساتھ ان کو ریکگنائز کر لے گا یا ان کے ساتھ جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو سفیر کے لیول پہ لے آئے گا. تو یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے. میرے خیال ہے پاکستان کو بھی یہ سوچنا چاہیے رادر دین کہ ہم یہ کہتے پھریں کہ جی ہم ویسٹرن کو دیکھ رہے ہیں دنیا کو یا ریجن کو دیکھ رہے ہیں اسلامی دنیا کو دیکھ رہے ہیں OIC کو. اس سے نکل کر ہمیں اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے انٹرسٹ کہاں پہ ہیں. اگر میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ایک کوادری لیٹرل پروسیس کو ریوائیو کرنا چاہیے یا اس کے تھرو اس فریم ورک کے تھرو انگیج ہونا چاہیے. یہ کوادری لیٹرل پروسیس جو ہے اس میں چین روس افغانستان اور پاکستان کو ایک انیشیٹو لینا چاہیے اس کانٹیکس میں کہ ایک ہم چاروں کنٹریز مل کر ایران بھی ہو سکتا ہے اس میں اس کو آپ 5 ممالک کا کر سکتے ہیں لیکن ہمیں ایک ایسا انیشیٹو لینا چاہیے جس کے تحت ہم افغانستان کی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات کو سفارتی سطح پہ لے آئیں سفیر کے لیول پہ. اور پھر جو چین کے مثال کے طور پر بہت سے کنسرنز ہیں جو ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے اس کے بارے میں ETIM کے بارے میں بڑے چین کے کنسرن ہیں روس کے بھی کنسرن ہیں اور پھر IS خراسان جنہوں نے حال ہی میں ماسکو میں بھی ایک حملہ کروایا تھا جس کے نتیجے میں بہت سی ہلاکتیں ہوئی تھیں. تو روس کے بھی کنسرنز تو ہیں کہ افغانستان میں گو کہ طالبان جو کابل کی حکومت وہ یہ کلیم کرتی ہے کہ پورا کنٹرول ہے ان کا پورے علاقے میں لیکن ہو سکتا ہے کچھ ایسی پاکٹس ہوں جس میں طالبان کا جو اس طرح جو ان کی کنٹرول ہے یا رٹ ہے وہ وہاں پہ نہ ہو.
تو اس وجہ سے ہمیں ایک ایسے پروسیس میں لانا ہے افغانستان کی حکومت کو کہ دوسرے ممالک بھی تھوڑا بہت پریشر ڈال سکیں اور جو صحیح. پاکستان کے کنسرن ہیں ان کو ایڈریس کر سکیں. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم یو این سیکیورٹی کونسل میں ہمارے جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو وہ بھی صبح شام یہی بیان دیتے ہیں. امریکہ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی ہماری طالبان کے کانٹیکٹ سے مدد کیجیے، افغانستان کے وہاں سے آپ کو کچھ نہیں ملنا، یہ بات یاد رکھیے، بلکہ وہ بیک فائر کرے گی چیزیں. تو میرے اپنے صحیح. خیال میں آپ کو چین کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، افغانستان، ایران، ان تمام ممالک کا ایک ایسا انگیجمنٹ کا پروسیس، ایک فریم ورک بنانا چاہیے جس سے ہم پانچوں ممالک انگیج کر سکیں اور جو بھی ہمارے کنسرنز ہیں، چونکہ ان قسم کے پروسیسز جو ہوتے ہیں منتہا اس میں افغانستان کے کانٹیکس میں اگر ہم بات کریں گے تو افغانستان کی حکومت میں کچھ پریشرز بلڈ ہوں گے. صحیح. ادروائز بائیلیٹرلی ہم ان کے ساتھ کرتے تو رہتے ہیں، بڑا اچھا طریقہ ہے، بائیلیٹرلی بھی آپ انگیج کریں اور یہی صحیح طریقہ ہے. لیکن بیہائنڈ دا سینز آف اسٹیج ہر چیز کو پبلک میں لانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ جو ماسٹر ہے ٹی ٹی پی کا یا جو آئی ایس خراسان ہے یا باقی جو دہشت بلوچستان سے متعلق جو بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں، ان سب کو اگر آپ نے ان چیلنجز کو ایڈریس کرنا ہے تو آپ کو افغانستان کی تعاون تو چاہیے. بالکل. اور اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ ان کے ساتھ ایک سسٹین طریقے سے انگیجمنٹ کریں اور ایک ریجنل پروسیس، آپ ایک فریم ورک بنائیے، ریجنل پروسیس ایک کریٹ کیجئے جس کے تحت آپ افغانستان کی حکومت پریشر بلڈ کر سکتے ہو. تبھی ہوگا، کیونکہ چین اور افغانستان کے تعلقات میں گرم جوشی پیدا ہو رہی ہے، افغانستان کی حکومت چاہے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بھارت کو جو اسپیس وہ دوبارہ لینا چاہ رہا ہے طالبان کے ساتھ، اس کو بھی سامنے رکھنا ہے، کیونکہ صحیح. کافی ایکٹیو ہیں بھارت کے لوگ بھی، آفیشلز بھی، ان کی انٹریکشن طالبان حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے اور وہ چاہیں گے کہ دوبارہ ان کو وہ اسپیس ملے، کیونکہ بھارت نے تقریباً 3 سے 4 بلین ڈالر خرچ کیا پچھلی 2 دہائیوں میں اور اس کو کافی اسپیس ملی ہے، چاہے وہ حامد کارزائی کا زمانہ ہو یا اشرف غنی بالکل. کا زمانہ ہو. انہوں نے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. تو ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھ کے افغانستان کے ایک ری وزٹ کرنا ضروری ہے. کوئی تھوڑی برین اسٹارمنگ بھی کر لیں، دیکھیں کہ معاملات کو ہم کس طرح آگے لے کر جا سکتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ہم ہم دن جاگ گئے پھر 2 راتیں سو گئے، اس قسم کا معاملہ نہیں ہے. یہ 24/7 والا معاملہ ہے اور ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا ہے کہ ہم کس طرح طالبان کی حکومت کے ساتھ انگیج کریں، جو کہ ہمارے جنون خدشات ہیں اور ٹھیک کنسرنز ہیں ان کو ہم ایڈریس کریں. اور پھر صحیح. افغانستان پاکستان کے تعلقات کی بڑی اہمیت ہے. سار کے بھی ہم ممبرز ہیں. اسی طرح اگر جس ہم کل ڈسکس کر رہے تھے، اگر سار سمٹ ہوتی ہے پاکستان میں اس سال کے آخر میں، تو کیا ہم طالبان کی حکومت کو بلائیں گے، نہیں بلائیں گے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے نا. بالکل. تو ان سوالوں کے جواب لینے کے لیے ہمیں ابھی سے کوشش کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کس طرح پوزیشن کرنا ہے تاکہ ہمارے لیے مستقبل میں کوئی پریشانیاں نہ ہوں، سفارتی پریشانیاں. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کو پہلے سوچ کے آپ کام کرتے ہیں. ری ایکٹیو فارن پالیسی سے نکلنا پڑے گا، ہمیں پرو ایکٹیو فارن پالیسی کی طرف جانا پڑے گا، بالکل. چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا تاکہ جو ہمارے معاملات ہیں، جو ہمارے خدشات ہیں، جو ہمارے چیلنجز ہیں، ان کو ہم ایڈریس کر سکیں. ادروائز ہم 1 قدم آگے بڑھائیں گے، 2 قدم پیچھے ہٹیں گے، پھر سوچنے میں شروع ہو جائیں گے. تو اس طرح دنیا ریاستیں چلتی نہیں ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک تو جو میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ اپنے ملک کے اندر اسٹیبلٹی لے کر آئیں، پریڈکٹیبلٹی لے کر آئیں، یقین کی صورتحال پیدا کریں اپنے ملک کے اندر، سیاسی یقین کی صورتحال. اور پھر یہ جو ہمارے فارن پالیسی کے ایشوز ہیں، اور فارن پالیسی کے ایشوز کیا ہیں؟ ہر فارن پالیسی جو ہے نا گلوبل پالیسی یا فارن پالیسیز لوکل پالیسی، تو تمام چیزیں انٹرٹوائنڈ ہیں. اس وجہ سے بالکل. ہمیں ایک لحاظ سے ویل کیلیبریٹڈ طریقے سے آگے بڑھنا ہے تاکہ جو بھی ہمارے انٹرنل ایکسٹرنل چیلنجز ہیں ہم ان کو یکسوئی کے ساتھ ان کو ایڈریس کر سکیں. تو باسط صاحب، کیا ہوپ فل رہیں کہ چائنا کا دورہ مکمل کرنے کے بعد میاں شہباز شریف صاحب کچھ افغانستان کا بھی دورہ کریں گے؟
میں تو کہتا رہا ہوں ہمارے وزیر خارجہ کو چاہیے کہ وہ افغانستان کا دورہ کریں، اور اگر خود نہیں جا سکتے تو جو وہاں کے انٹرم فارن منسٹر ہیں عامر متقی صاحب، ان کو ہی بلا لیں صحیح تاکہ انگیجمنٹ کا پروسیس ذرا آگے بڑھے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ عبدالوہاب۔ ناظرین، یہاں پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک، ٹل دین ٹیک کیئر۔